वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए चलते हैं बिला तवक्कुफ़ हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। सैयदुना अल हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी जन्नत में दाखिल होता है वो पसंद नहीं करता कि दोबारा दुनिया की तरफ लौट जाए और उसे दुनिया की हर चीज़ दे दी जाए, लेकिन मगर शहीद उसका मामला यह है कि वो तमन्ना करता है कि वो दोबारा दुनिया में लौट जाए और बार बार अल्लाह की राह में शहीद किया जाए। नाज़रीन कराम, आज जिन मुमताज़ मुकर्रम और पाक हस्तियों का तस्करा पाक है नाज़रीन, उनमें दो शख्सियात जो कि शहीदान ओहद में शामिल हैं। पहली शख्सियत शहीद ओहद हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और दूसरी शख्सियत शहीद ओहद हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आप हमारे साथ रहें, क्योंकि नाज़रीन एक ऐसा तस्करा है जो हमारे ईमान को तो जिला बख्शता है, लेकिन साथ साथ जो इश्क की हिद्दत और शिद्दत को भड़काता है ना, जिसकी मैं समझता हूँ कि इस दौर में बहुत ज़रूरत है। हज़रत साद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी हैं जो मुजस्सम इखलास, मुजस्सम फ़िदाइयत, यानी यूँ समझ लीजिए कि उसके नादिर तरीन और हसीन तरीन नमूना नज़र आते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2-2.5 साल की मुख्तसर अरसे की ज़ाहिरी रिफ़ाक़त उनको नसीब हुई नाज़रीन, लेकिन जो ज़िक्र आपका मिलता है वो इंतहाई अज़ीम शान क़ुरबानियों का और कमाल फ़िदाइयत का मिलता है कि बैत अक़बा ऊला और बैत अक़बा सानिया में शिरकत के एज़ाज़ात आप थामे हुए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अक़द मुआख़ात के बाद ईसार और क़ुरबानी का इंतहाई नमूना हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश करके दिखाया, जो इस्लाम की तारीख़ में हमेशा ज़िंदा भी रहेगा और सुनहरी हुरूफ में भी लिखा जाएगा। जिनको ये शरफ़ नसीब हुआ नाज़रीन कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे के लिए ख़ुद उनके घर पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कबीले की नक़ाबत भी जिनके मुक़द्दर में आए। ओहद में हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या नाज़रीन अपनी ज़ात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व वफ़ा की इंतहाई हसीन तरीन दास्तान है, जिससे यह भी अंदाज़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस फ़िदाई सहाबी से कितनी मोहब्बत थी कि ग़ज़वा ओहद में 70 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके थे नाज़रीन, लेकिन जब जंग के बादल छटे तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो जाकर साद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर लेके आए। मैंने उसे दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ पाया था, और वहाँ साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला क्या था नाज़रीन कि उनका आलम यह था कि उनकी आखिरी सांसें भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और उन पर जान निसारी का दर्स तमाम सहाबा को देती हुई नज़र आती हैं। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनको खराज तहसीन यार गार यार मज़ार ने उनकी बेटी जमीला बिन्त साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में इस तरह पेश किया कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उन्होंने पूछा कि ये किसकी बेटी है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उसकी बेटी है जो मुझसे भी बेहतर था और तुमसे भी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल के खलीफा वो कौन शख्स था जो आपसे भी और मुझसे भी बेहतर था? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शहीद हुए और उसके नतीजे में जन्नत में अपना ठिकाना पा लिया, और मैं और तुम दोनों पीछे रह गए, और वो उन शहादतों के अजर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही पाकर जन्नत के वारिस हो गए। और एक और रिवायत में आता है नाज़रीन कि आपने जुमले फरमाया कि बेहतरीन वो था जो उक़बा में शरीक हुआ, बदर में शिरकत की सादत पाई और ओहद में शहीद हुआ, ये उसकी बेटी है। आइए नाज़रीन उनके तज़किरा पाक से आगाज़ करते हैं और इंशाअल्लाह अगले स्पेल में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा पाक होगा।
ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ معروف ثناء ذیشان بٹ صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کا بنیادی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، آپ نے تعارف تو بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو بتا دیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جتنی دیر ہماری زبانوں پر ان نفوس قدسیہ کا تصور، ان کے نام آتے ہیں، یقینی طور پر ہماری زندگی کے وہ لمحات قیمتی بنتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، جن سے اللہ راضی، جو اللہ سے راضی، ان کی عظمت کا حقیقی معنوں میں کون ہے جو احاطہ کر سکے اور بیان کر سکے؟ پھر یہ تو وہ شخص ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا کہ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں یہ وہ مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کہیں کہ یہ جس بچی کو آج تم میرے سینے پر دیکھ رہے ہو، یہ اس خوش نصیب انسان کی بیٹی ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ کے نقیبوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا تعارف تو یہ ہے کہ آپ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث بن خزرج سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ سعد بن ربیع بن عمر بن ابی زہیر بن مالک بن امر القیس بن مالک عاص بن سالبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ قبیلہ بنو خزرج، اوس اور خزرج کا جو ایک طویل عرصے سے آپس میں مقابلہ چلا آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جس طرح وہ اسلام کے شیدائی بنے، سیدنا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے ایک متمول اور خوشحال انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خوش نصیبی کا ایک پہلو علماء نے یہ دیا کہ وہ اس دور میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور یہ شرف ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے، وہ منظر جب اہل ایمان کے سامنے آتا ہے کہ 75 نفوس قدسیہ اللہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہوئے نظر آئیں کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کو، یثرب کو مدینہ بنا دیجیے، اللہ اللہ اللہ، اپنے قدموں سے اس کو نواز دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال کی قسم، ہم ہر حال میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کو وہ منظر بھولے گا؟ بدر میں جاتے ہوئے جب انصار یہ کہہ رہے ہوں کہ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہم با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے با وفا ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، اللہ جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ شرف دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو تمہیں جنت کی بشارت، پھر یہ کہ میرا خون تمہارا خون، میرا ذمہ تمہارا ذمہ، اللہ میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو۔ اللہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اتنے باکمال لوگوں کو کیا شرف دیا کہ فرمایا کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار، اللہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کو ظاہر یہ شرف ملا کہ
بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، دونوں میں آپ کی شرکت، پھر ساتھ ساتھ آپ کتابت بھی فرمایا کرتے تھے، اور پھر جس قبیلے سے آپ کا تعلق حضرت قبیلے سے، اس کی ظاہر اپنی ایک شان ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی جو مواخات ہوتی ہے، پھر آپ کی جو قربت ہے سرکار علیہ السلام سے، پھر آپ نے جو ایثار کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کئی سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اللہ لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، اللہ ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اللہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شک و شبہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جن کی آذان سے شبستان وجود لرزتا تھا، اللہ، اور جن کی اذان سے اللہ جل مجدہ نے جاء الحق و زاہق الباطل کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ اللہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب شدہ تو ہیں ہی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خود اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت و تائید کے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ جب بیعت عقبہ کے موقع پہ 12 نقبا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں مقرر کیے، تو ان میں سے ایک نقیب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی سبحان ہیں۔ اللہ سبحان۔ اور جب ان کو نقیب مقرر کیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود نقیب مقرر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ھذا جبریل یشیرنی ان ھذا نقیب وھذا نقیب وھذا نقیب، فرمایا اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے بیٹھے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا نقیب ہے، یہ آپ کا نقیب ہے، یہ آپ کا نقیب ہے، یعنی فیصلہ اللہ فرمایا، فیصلہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں جن مقدس ہستیوں کو براہ راست مخاطب کر کے کنگریچولیٹ کیا ہے، مبارکباد دی ہے، ویسے تو وہ مبارک قیامت تک کے آنے والے جانثاروں کے لیے ہے، لیکن اولین مصداق اس مبارکباد کا جو بنے ہیں ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ مبارکباد کیا تھی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں پہ جان و مال نچھاور کرنے والوں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بی، ایگریمنٹ تم نے میرے محبوب سے کیا ہے، مبارک میں دیتا ہوں، اللہ مبارک میں دیتا ہوں۔ ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی ملک بنتا ہے تو اسے سب سے پہلے جو ملک تسلیم کرتا ہے وہ اس کا سب سے اچھا دوست کہلاتا ہے۔ ٹھیک، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیعت عقبہ کرتے ہیں تو اس کو مبارکباد اللہ خود دیتا ہے، سبحان اللہ، اور فرسات میں فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ جب قائم کی ہے تو اس کا نظام چلانے کے لیے جو اولین اقدام کیے ہیں ان میں سے ایک اقدام مواخات کا بھی ہے، اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بہت امیر کبیر آدمی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور روایات میں لفظ آئے اکثر مالن، آپ کے پاس مال کی بہت کثرت تھی، باغات تھے، غلام تھے، خدام تھے، کنیزیں تھیں، بزنس تھا، بہت امیر آدمی تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تو آپ کے ساتھ آپ کا بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اچھا وہ مکے میں کوئی کم مالدار تھوڑی، وہ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن سب فدا کیا، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر کے آ کے مدینہ طیبہ سے زیرو سے سفر شروع، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں بھائی بنا دیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے وہ کیسے انتخاب کیے ہوتے ہیں، حسن انتخاب کیے ہوتے ہیں کہ بھائی جس کا بنایا گیا ہے اس کا کردار کیا ہے اور جس کو بنایا گیا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ مواخات بنایا گیا تو آپ لے کے ان کو گھر میں گئے، ان کی دعوت کی بہت اعلیٰ درجے کی، اور دعوت کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی عبد الرحمن میرے پاس مال کی بہت کثرت ہے، بہت کثرت ہے، لیکن اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنے خدام ہیں، اتنے غلام ہیں، اور میں آپ کو بلا اپنے کسی چوائس کے
آپ کے سامنے وہ ساری جائیداد رکھتا ہوں, آپ ان میں سے آدھی جون سی چاہیں وہ منتخب کر لیں, باقی آدھی میرے لیے چھوڑ دیں, باقی آدھی میرے لیے چھوڑ دیں. یہ ہے وہ مقام جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہہ کے بیان کیا, والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. چلتے چلتے قرآن نے کہا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا یہ ہے اصل پیکران صدق و وفا, کہ جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت بھی ان کے غلاموں پہ بے دریغ لٹا دیتے. اور کمال یہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جملے دیکھیے نا, ان کی کمال عفت دیکھیے. انہوں نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے. مجھے تو بازار کا راستہ, مجھے بازار بتائیں کدھر ہے, میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا, مجھے بازار کی طرف آپ بھیج دیں. اچھا سر, اس میں ایک چیز اور میں چاہتا ہوں وہ ایڈریس ہو جائے بھی لگے ہاتھ, تاکہ تھوڑا سا وہ بھی لوگوں کو پیغام چلا جائے کہ سرکار علیہ السلام سے جو آپ کی قربت تھی, وہ جو واقعہ ہے آپ کے چچا حضرت عباس نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خط بھیجا تھا, وہ چڑھائی جو کفار کرنے والے تھے, بالکل ایسی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما مقام قباء, اسی غزوہ احد کے لیے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب کفار مکہ نے بہت بڑے پیمانے پہ تیاری کی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز رفتار گھڑ سوار کے ہاتھ میں 3 دن کے اندر وہ خط پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خط لانے والے نے معلوم کیا تو آپ قباء میں ہی تشریف لے کے گئے ہوتے, اور یہ قباء وہ سرزمین ہے جو حضرت سعد بن ربیع کا محلہ ہے. اللہ, یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ رحمت کونین نے ہجرت کے بعد 14 دن قیام کیا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والوں کو اولین میزبان ہونے کا شرف حاصل ہے, اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہاں پہ بسنے والوں نے آ کے جب کہا نا کہ آقا بخار پوری وادی میں وبا کے طور پہ پھیل گیا ہے, تو آپ نے فرمایا تم اپنی وادی کی مٹی پانی میں ملا کے اپنے اوپر کیوں نہیں گراتے, اللہ نے اس میں شفا رکھی. آپ نے وہ خط وصول کیا, حضرت ابی بن کعب پاس کھڑے ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھنے کے بعد اس میں لکھی ہوئی راز کی باتیں ان کے سامنے شیئر نہیں کی, اور آپ گئے سیدھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, اور سب سے پہلے انہیں بتایا, انہیں کو رازدار بنایا, ان کو اپنا رازدار بتایا ہے. اور دیکھیے انہوں نے پھر حفاظت کیسی کی ہے. ان کی بیوی نے کہہ دیا کہ میں پیچھے پردے کے کھڑی ہوئی, میں نے سارا کچھ سن لیا ہے. فوراً ان کو بازو سے پکڑا اور حضور کے پیچھے, ابھی آقا گھر میں نہیں پہنچے, راستے میں آدھے راستے میں پہنچ گئے, اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پردے کے پیچھے سے ساری باتیں اس نے بھی سن لی ہیں, اب اگر یہ کسی کو راز فاش کر دے تو میں اس کو ساتھ لے کے آ گیا ہوں کہ میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلی سبیلہا فإنہا مومنۃ, فرمایا یہ بھی راز فاش نہیں کرے گی, یہ بھی میری غلام ہے, یہ بھی ایمان قبول کر چکی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں 2 جملوں میں بات عرض کرتا ہوں. 30 فدا کار ایسے ہیں غزوہ احد میں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب گزرتے نا تو ایک جملہ بولتے, عرض کرتے یا رسول اللہ نفسی لنفسک الفداء, ہماری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے. اور یہ جملے بولتے ہوئے آقا کے پاس سے گزرتے. حضرت سعد بن ربیع بار بار یہی اظہار محبت کرنے والوں میں شامل ہیں, اور آپ کا جذبہ شہادت اس وقت عروج پہ چلا گیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 خوش نصیبوں سے کہا من یردہ منا هو رفیقی فی الجنہ. جب کفار نے حملہ کیا تو آپ نے کہا انہیں کون مجھ سے پیچھے ہٹائے گا, میں اسے جنت میں اپنا پڑوسی ہونے کا شرف عطا کرتا ہوں. یہ سننے کے بعد پھر حضرت سعد کے بس میں نہیں رکے, نہیں پھر وہ بس میں نہیں رہا, اور پھر انہوں نے جان جس طرح قربان کی ہے. اب آتے اس موقع پہ صرف ایک جملہ, آقا نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے سعد کے جسم میں 12 نیزے پیوست دیکھی. 12 نیزے پیوست دیکھی. اللہ. اسی طرف اب آتے ہیں اور بتائیے ذرا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو شہادت آپ کی ہے, اس شہادت کے اندر ایک خاص بات جو میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا, میں چاہتا ہوں اس جملے کو ذرا آپ تھوڑا کھولیں لوگوں کے سامنے کہ محبت کی اور سرکار علیہ السلام کی نظر کرم کی کیسی اعلیٰ مثال ہے کہ 70 شہداء ہیں, لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ کدھر ہے, دیکھ کر آؤ میرا ساتھ کدھر ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی ہی خوبصورت اور دل نشین گفتگو ان جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور میں شروع میں حضرت علامہ اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ان کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ پیغام دے کے گئے, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کر کے دکھایا. جنید صاحب دیکھیے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جبیر جن کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے, ان کی پوری اسلامی زندگی جو بنتی ہے سرکار کی غلامی میں وہ 2 سال 3 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو زندگی
زندگی گناہوں میں گزر گئی، چینج کیسے آئے گا، بدلاؤ کیسے آئے گا، ہم صراط مستقیم پہ کیسے آ سکتے ہیں. تو ان کی زندگیوں میں بہت بڑا سبق ہے کہ سرکار کی غلامی میں آئے جو 2-2.5 سال ان کو ملے ہیں انہیں امر کر کے چلے گئے ہیں اور قیامت تک ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، قیامت تک. اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں حضرت سعد امت ان کو آئیڈیلائز کر رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ صراط مستقیم پہ آ جائیں، آپ ڈٹ جائیں، آپ سرکار کی غلامی کا دم بھرنا شروع کر دیں تو چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دے. حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں غزوہ احد میں، جیسے ابھی بیان ہو رہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار فدا ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ خواہش لے کر جب انہوں نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے تو اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بہت سارے شہداء ہو گئے تو سرکار نے باقی شہیدوں میں سے بالخصوص ان کا نام لے کے پوچھا کہ کون ہے جو مجھے میرے سعد ابن ربیع کی خبر دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، اور سرکار کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کی نبوت کی نگاہ سارے معاملے کو دیکھ لے. تو سرکار فرماتے ہیں مجھے بتاؤ ذرا کہ ان کی خبر لے کے آؤ. 2 روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب اٹھے، دوسری میں ہے حضرت زید ابن ثابت اٹھے اور وہ کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آتے ہیں اور تمام شہداء وہ جو جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں چکر لگاتے ہیں اور حضرت سعد ابن ربیع کو آواز دیتے ہیں. بار بار آواز دینے میں ایک بڑی مدمحل اور کمزور آواز اس وقت، کیونکہ آخری وہ سانسیں چل رہی تھیں، وہ آئی تو وہاں پہنچے، دیکھا. خطا کلام کی معذرت، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، شاید میں نے اس طرح بھی پڑھا تھا کہ جب وہ آوازیں دے رہے تھے تو کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے پھر سرکار علیہ السلام کا واسطہ دے کے آواز دی تو پھر جو ہے آواز کا جواب جو ہے وہاں جواب آیا. تو پھر جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اس اپنے پاکیزہ اور مقدس خون میں اس وقت لت پت ہیں اور وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. تو کہا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ انظر انت فی الاموات ام فی الاحیاء، کہ آپ جو ہے وہ اس دنیا سے سفر کرنے والے ہیں یا چلے گئے ہیں. تو کہا انی اموت، کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اب سفر کر رہا ہوں. ابلغ رسول اللہ من السلام، یہ اس فداکار کا آخری سلام ہے، میرے پاک نبی کو جا کے میرا سلام دینا اور ان سے جا کے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنی خیر ما جزا نبی، کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کو سب سے بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہنا قد تعنت اثنتی عشرۃ طعنۃ فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 12 نیزے میں نے اپنے اس جسم میں پیوست ہوتے دیکھے ہیں اللہ کے راستے میں، اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور آخر میں انہوں نے پوچھا کوئی وصیت کرنا چاہیں تو کہا میری قوم سے جا کے کہہ دینا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا غیور جملہ ہے، ایسی شجاعت سے لبریز جملہ ہے کہ جا کے میری قوم سے کہہ دینا کہ اگر لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الی نبیکم وفیکم عین تطرف، کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا، آپ کو کوئی کانٹا بھی چبھ گیا اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چپکنے کے قابل ہوا، اس میں زندگی کی تھوڑی سی رمق بھی باقی ہوئی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں. اچھا اب یہ شہادت ہو گئی. اس شہادت کے بعد ایک اور احسان عظیم جو میں سمجھتا ہوں، میری دانش میں یہ احسان عظیم ہے، کیونکہ آج مسئلہ جو عورتوں کی جو آزادی کا ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ عورتوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان پر احسان عظیم جو ہوا ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل ہوا ہے. وہ جو وراثت کا معاملہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا خود ان کے گھر پہ تشریف لے جانا، ذرا وہ بھی بتائیے. جی بالکل، وہ آپ کی 2 بیٹیاں جن کو آپ چھوڑ کے گئے اور آپ کی زوجہ، تو وہ 2 روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تو ان کی زوجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بیٹیاں ہیں اور سعد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں اپنی جان نثاری کا اظہار فرما چکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے، تو جو ان کا چچا ہے تو انہوں نے ان بیٹیوں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. اس وقت مروج طریقہ عرب میں جو تھا اس کے مطابق. تو اب ان کی اس وقت تک نکاح ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے پاس مال نہ ہو. تو آپ کرم نوازی فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو اس کا کوئی حل نکلے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کی وجہ سے اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حضور کی راہ میں جان نثاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کی حفاظت بھی خود فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ گھر تشریف لے گئے. بالکل، آپ نے وہاں کھانا بھی تناول فرمایا. اور پھر حضرت جبرائیل امین قرآن حکیم کی یہ والی آیت لے کے اس مسئلے میں نازل ہوئے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا
وَأَقِسْطُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. تو یہ پوری کی پوری آیت نازل ہوئی جس میں یہ حکم دیا گیا کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی نہ کرو بلکہ ان کو ان کا پورا حق دو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ ان کے چچا کو پیغام بھیجا اور سرکار نے اپنے دست مبارک سے دو حصے جو ہیں ثلثی المال وہ ان کی 2/3 ان بیٹیوں کو دیا جائے, 8واں حصہ زوجہ کو دیا جائے, جو باقی بچتا ہے وہ تم لے لو. تو پوری ایک لیجسلیشن جو ہے وہ حضرت سعد بن ربیع کی بیٹیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. فرسٹ ٹائم انسانی ہسٹری میں, جی بالکل انسانی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے. اور یہ آج تک آپ دیکھیں بر صغیر میں جو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے, ان کو ان کی جائیداد اور زمین میں حصہ نہیں دیا جاتا, تو یہ حضرت سعد بن ربیع کی زندگی میں اور ان کی بیٹیوں کی زندگی میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ یہ پوری کی پوری قانون سازی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. بس آئیے, جب سرکار کے غلاموں کا تذکرہ پاک ہے تو سرکار علیہ السلام پر درود پاک نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. مل کر آپ بھی وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں, اور انشاءاللہ درود پاک کے نذرانے کی پیش کرنے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی شہیدان احد میں شامل ہیں اور کیا عظیم شخصیت ہے, ان کا تذکرہ پاک کریں گے. درود پاک.